Best Hindi Stories 3.0 हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। सीतापुर में एक तहसील है सिधाली। वह अपनी झीलों और शिकारियों के लिए बहुत मशहूर थी। अब इन झीलों में बस केवल धान बोया जाता है। बंदूकें बेचकर चक्कियाँ चलाई और लगाई गई हैं। लाइसेंस पर मिले हुए कारतूस ब्लैक करके शेरवानियाँ बनाई जाती हैं। मतलब अब माहौल पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ छोटे छोटे कस्बों का जंजीरा फैला हुआ था, जिनमें शयूब आबाद थे, जो अपने मफरूर माजी की याद में नामों के आगे खान लगाते थे और या किस्म के शिकार के लिए गुंडे, कुत्ते और शिकरे पालते थे, जो उनको शिकार करके देते थे। उनमें सहारनपुर के बड़े भैया रखू चाचा और छोटे भैया पाचू चाचा बहुत मुमताज़ थे। मैंने रखू चाचा का बुढ़ापा तो देखा है और उनके सफ़ेद आबरूओं के नीचे तरती आँखों से चिंगारियाँ और आवाज़ से लपटें निकलती थीं, मानो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। रज्जो बाजी उन्हीं रखू चाचा की इकलौती बेटी थी। मैंने लड़कपन में रज्जो बाजी के हुस्न और उनके जहेज के अफसाने खूब सुने थे, जिसे उनकी 2 सौतेली साहिबे जायदाद माएँ जोड़ जोड़ कर मर गईं। मतलब उनकी माँ जो थी वो जोड़ जोड़ के मर चुकी थी। शादी ब्याह की महफ़िलों में मीरास ने इतने लकलके से उनका जिक्र करती थी कि मानो टेढ़े बंचे लोग भी उनकी डेवढ़ी पर मंडलाने लगते थे। जब रज्जो बाजी की माँ मर गईं और रखू चाचा पर फालिज गिरा तो उन्होंने मजबूर होकर एक रिश्ता कबूल कर लिया। मतलब उन्होंने शादी कर ली। मगर रज्जो बाजी पर ऐन मंगनी के दिन जिन्नात आ गए। मतलब ऊपरी हवा का चक्कर हुआ और रज्जो बाजी की डेवढ़ी से रिश्तों के कागा हमेशा के लिए उड़ गए। मतलब उनका रिश्ता अब ख़त्म हो चुका था। जब रखू चचा मर गए तो पाचू चचा उनके साथ तमाम हिंदुस्तान की दरगाहों का परिक्रमा करते रहे। मतलब उनको दिखाने के लिए जगह जगह पीर बाबा और मज़ारों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जिन्नातों का ना जाना था और ना ही गए। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था। फिर रज्जो बाजी की उम्र अब ऐसा पैमाना बन गई जिसके करीब पहुंचने के खौफ से ही सूखी हुई कुंवारियां लरज उठती थीं। ऐसा लगता था कि वह अब बहुत उम्र में बड़ी हो गई हैं। जब भी रज्जो बाजी का जिक्र होता है तो मेरे वजूद में एक टूटा हुआ कांटा खटकने लगता है, मानो उनकी अजीब सी याद जो मन के जहन में बसी हुई थी और मैं अपने यादों के कारवां को किसी फर्जी मसरूफ़ियत के सहारे में ढकेल देता हूँ और समझाता हूँ कि उसे भूल जाए। लेकिन रज्जो बाजी का जब दरिश्तरी लिफाफा मुझे मिला तो मैं ऐसा बदहवास हुआ कि खत फाड़ दिया। मानो मैं एक अचंभे में चला गया और मेरा मन बहुत उखड़ गया। उस खत में लिखा था कि वो हज करने जा रही हैं और मैं फ़ौरन सारंगपुर पहुंच जाऊं। लेकिन इस तरह की गोया में मैं उनसे नहीं, पाचू चचा से मिलने आया हूँ। और ये भी कि मैं खत पढ़ने के बाद फ़ौरन जला दूँ, क्योंकि यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने रज्जो बाजी के एक हुक्म की फौरी तामील कर दी। हाँ ठीक तो है, आ जाऊँगा।
خط کے شعلوں کے اس پار ایک دن چمک رہا تھا۔ 15 سال پہلے کا ایک دن جب میں BA میں پڑھتا تھا، یہ بہت سمے کی بات ہے، اور محرم کرنے گھر آیا ہوا تھا۔ محرم کی کوئی تاریخ تھی وہ بھی پتہ نہیں تھی، اور سہارنپور کا سپاہی خبر لایا تھا کہ دوسرے دن مشرق اسٹیشن پر شام کی گاڑیوں سے سواریاں اتریں گی۔ یہاں پر سیتاپور کے ورتمان چیزوں کے نام کچھ تھوڑے سے بدل دیے گئے ہیں۔ ہماری بستی کے محرم سارے ضلع میں تو بہت مشہور تھے ہی، یہ مشہور محرم ہمارے گھر میں وابستہ تھے، اور دور دور سے عزیز و اقارب محرم دیکھنے آیا کرتے تھے۔ مطلب ایک سے ایک، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے لوگ آیا کرتے تھے۔ ہمارا گھر شادی کے گھروں کی طرح گھمگھمانے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا بہت شور ہو رہا ہے۔ اس خبر نے میرے وجود میں کمکمے جلا دیے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں رچو بازی کو، جن کی کہانیوں سے بھرا تیلّل آباد تھا، پہلی بار تو دیکھنے والا ہی تھا۔ عید بھی آنے والی تھی۔ عید کی چاندنی رات کے مانند وہ رات بڑی مشکل سے گزری، اور صبح ہوتے ہی میں اعتمادات میں مصروف ہو گیا، مطلب کام میں لگ گیا۔ چھوٹے چھوٹے ادھے، جن کو فرق اور لہڑے بھی کہتے ہیں وہاں کی بھاشا میں، ان کو سنوارے سجائے گئے۔ بیل صابن سے نہلائے گئے تھے، ان کو نئی اندھیریاں، سنگوٹیاں اور بھومیلیں پہنائی گئی تھیں۔ کل ملا کر جانوروں کو بھی خوب تیار کیا گیا تھا۔ دھراؤ، جھولے اور پردے بھی نکالے گئے تھے دھونے کے لیے۔ گھوڑے کے عیال تراشے گئے تھے، جن پر پالش کی گئی، اور سیاہ اطلح کا پٹا بھی باندھا گیا تھا، جو اس کے سفید جسم پر پھوٹ نکلا تھا۔ ساتھ جانے والے آدمیوں میں اپنی نئی قمیصیں بانٹ دی تھیں، اور جیب خرچ سے دھوتیاں خریدی تھیں، کیونکہ پیسے تو تھے ہی نہیں۔ اور دوپہر سے ہی کلف لگی تھی کہ برجس پر لگا بوٹ پہن کر تیار ہو گیا، اور 2 بجتے ہی بجتے بجتے سوار ہو گیا گھوڑے پر، جب کہ 6 میل کا راستہ میرے گھوڑے کے لیے 40 منٹ سے کسی طرح زیادہ نہ تھا، کیونکہ گھوڑا تیز چلتا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر کو، جو ہمارے طائف سے زیر بار رہتا تھا، مطلب تھوڑے آس پاس ہی رہتا تھا، انہوں نے اطلاع دی کہ ہمارے خاص مہمان آنے والے ہیں، سبھی لوگ ساودھان ہو جاؤ، اور مسافر خانے کے پورے کمرے پر قبضہ جما لیا تھا۔ گاڑی وقت پر ہی آئی، لیکن ایسی خوشی ہوئی جیسے کئی دن کے انتظار کے بعد آئی ہو، کیونکہ ٹرین اکثر لیٹ ہی ہو جاتی ہے، لیکن اس بار وہ ٹائم پر آئی تھی۔ فرسٹ کلاس کے دروازے میں سہارنپور کا مونوگرام لگائے ایک بوڑھا سپاہی کھڑا تھا، مانو وہ اس کا نقشہ لیا ہو۔ ڈبے سے مسافر خانہ تک، جہاں پر لوگ بیٹھتے تھے، کناکتیں لگا دی گئیں تاکہ آر پار نہ دکھے۔ آگے آگے پھوپھی جان تھیں۔ ایک رشتے سے رکھو چچا ہمارے چچا تھے، اور دوسرے رشتے سے ان کی بیوی ہماری پھوپھی۔ ان کے پیچھے رجو بازی تو پھر عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ تھرمس اور پاندان اور صندوقیں اٹھائے ہوئے آ رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا بہت بڑی بارات تھی۔
چائے کا انتظام تو تھا ہی، لیکن پھوپھی جان نے میری بلائیں لے کر انکار کر دیا، نہ اور فوراً اس ادے پر سوار ہو گئی تھیں جو تابوت کی طرح پردوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کو بہت محفوظ طریقے سے رکھا ہو۔ رجو باجی بھی اسی میں غروب کھو گئیں، جن کے ہاتھ سیاب برقعوں پر شعلوں کی طرح تڑپ رہے تھے۔ دوسرے ادے پر عورتوں کو سامان کے ساتھ چڑھا دیا گیا تھا۔ کٹھنا دیش کے پھڑکتے ہوئے سیاہ بیلوں پر میرا چھوٹا سا ادا خالی اڑ رہا تھا اور میں پھوپھی جان کے ادے کے پہلو میں چھل بل دکھاتے ہوئے گھوڑے پر ہی بھاگ رہا تھا، کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں جو کبھی ہوائی بندوق ہاتھ میں لے کر نہ چلتا تھا، آج 12 بور کی پنج پھیری اس امید پر لادے ہوئے تھا کہ اگر اڑتا ہوا طاؤس گرا لیا تو رجو باجی ضرور مؤثر ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے کبھی بندوق تو پکڑی تو دور دیکھی بھی نہیں تھی۔ اب اس کو لے کر چلنا میرے لیے بھاری ہو رہا تھا۔ کچی سڑک کے دونوں طرف پھیلے ہوئے دھندھاری کے جنگل میں میری نگاہیں منڈلا رہی تھیں اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ دور کسی جھاڑی سے کوئی طاؤس اٹھے اور اتنے قریب سے گزرے کہ میں شکار کر لوں، مطلب اس شامیانے سے نکلتے ہوا کوئی جانور نکلے اور میں اس کا شکار کر لوں۔ کہ پھوپھی جان کا ادا اچانک رک گیا۔ میں گھوڑا چمکا کر قریب پہنچا اور چپ چاپ دیکھتا رہا۔ آج سے زیادہ کسی جانور کے نخرے بھلے نہ لگے تھے، پر میرا تو اس تابوت میں اب دم گھٹا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں زیادہ دیر تک میری سانسیں نہ چل پائیں گی۔ رجو باجی کی طرح آواز تھی میری، جاڑوں کی صبح کی طرح صاف اور چمکدار، آپ میرے ادے پر آ جائیے۔ مگر اس پر پردہ کہاں ہے؟ رکو میں ابھی بندھواتا ہوں۔ پردہ باندھ رہا تھا، میں پردہ ہی باندھ رہا تھا کہ پھوپھی جان نے حکم دیا، سنو، کسی بوڑھے آدمی سے کہو ان کا ادا ہانکے اور کسی عورت کو بٹھال دو۔ ادا تو میں خود ہانکوں گا۔ ارے تو کہاں ہانکے گا، تو رہنے دے۔ انہوں نے چھوٹا سا کہا لگایا، ہنسی اور میں گھوڑے سے نیچے کی طرف پھاند پڑا۔ ساتھ ہی کسی سپاہی نے تو میری تائید کی، ایسا ویسا ہانکت ہے بھیا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بیلن کی جان نکال لیتا ہے، مطلب غلط طریقے سے چلاتا ہے اور بیل تھک جاتے ہیں۔ چاروں اور صافوں کا پردہ باندھ دیا گیا تھا۔ رجو باجی سوار ہوئی اس پر اور بولی، اس پر اتنی جگہ کہاں ہے کہ بوا بھی دھسا لی جائے، مطلب اب اس میں اتنی جگہ نہیں کہ اور کسی کو بٹھایا جائے، قبل اس کے کہ بوا اپنے ادرے سے اتریں۔ میں نے بیل اب جڑوا دیے۔